अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के हवाले से अगर बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में, तो पाकिस्तान सुपर लीग 6 का जो है वो एडिशन अपने पाया तकमील को पहुंचा है और पहली दफ़ा मुल्तान सुल्तान ने जो है ट्रॉफ़ी अपने नाम की है। अगर फाइनल मैच के हवाले से कुछ बात कर ली जाए तो मुल्तान का ये हाई स्कोर का जो टाकरा था 206 रन्स मुल्तान सुल्तान की टीम ने जो है वो किए, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम जो है 159 रन्स पर आउट हो गई और इस तरह मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहा। ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें जाए तो मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी सबसे मुतासर कुन रही है और उन्होंने बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। इसी तरह शाहनवाज धानी जो कि मुल्तान सुल्तान ही के फास्ट बॉलर हैं, उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया है और सुहेब मकसूद जिनकी जारहाना इनिंग्स की बदौलत ये फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए पूरे टूर्नामेंट के हवाले से तो ओवरऑल जो इंतज़ामात थे वो भी आपने देखे कि 2 मरहलों में ये टूर्नामेंट अपने पाया तकमील तक पहुंचा। PSL 6 के हवाले से तो डेफिनेटली ये बड़ी खुशाइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है कि PSL 6 का एडिशन वो मुकम्मल हुआ। और इसके साथ साथ अगर कुछ बात कर लीजिए, स्टार्ट में आपको पता है कोविड की वजह से पोस्टपोन किए गए थे मैचेस, इसके बाद अबू धाबी में दूसरा जो इसका मरहला था वो कंप्लीट हुआ। आज इसी तरह PSL की जो अब 6 जो सीज़न मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें 5 टीमें ऐसी हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़र जिन्होंने इस ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया है और मासवाई एक टीम जिसका नाम लाहौर कलंदर है जनाब, वो अभी तक इस टाइटल से महरूम है और दुआगो हैं और उम्मीद भी ये करते हैं कि लाहौर कलंदर आने वाले जो है सीज़न में वो भी कामयाबी हासिल करे और ट्रॉफ़ी को अपने नाम करे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद लतीफ़ के हवाले से अगर कुछ बात करें तो 37 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 166 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 11 साल पे इनका कैरियर मोहित रहा। अपने सख्त और जो है खरे मौक़िफ़ की वजह से जाने भी जाते हैं। राशिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने मधु किया अपने चैनल पे, जबरदस्त HD चैनल है आप लोगों का, देखता रहता हूँ अक्सर। बहुत शुक्रिया। तो अब कुछ बात करते हैं आपके क्रिकेट सफ़र के आगाज़ के हवाले से। तो मैं ये जानना चाहूँगा जब आपने स्टार्ट किया था, कौमी टीम तक का जो सफ़र था वो कैसे तय किया और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता रहा आपको और जो गोल और जो प्लान रखे थे वो क्या अचीव कर लिए? अचीव तो कभी भी नहीं होते, लेकिन सपोर्ट अपने इलाके की थी, घर वालों की थी। और जो आप मोहल्ला क्रिकेट खेलते हैं ना बचपन में गली में, तो वो जो लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं और आगे भेजते हैं वो लोग, तो उनकी बड़ी सपोर्ट रही मुझे। जी। और क्लब क्रिकेट बहुत खेली। अक्सर झलकता है क्लब क्रिकेट का पैमाना मेरे प्रोग्राम के अंदर कि बहुत ज़रूरी है क्लब क्रिकेट। और हम कुछ कराची के और लाहौर के बहुत सारे क्रिकेटर सिर्फ क्लब क्रिकेट की पैदावार थी, तो वहाँ से हम लोग निकले। मलिर यमखाना, मलिर कंपेनियन, जो मदाफाती इलाका था वहाँ के हम लोग रहने वाले थे। वहाँ से खेलते खेलते कराची से खेले। कराची के बाद मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला, क्योंकि NID यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आसिम मुश्तबा थे वहाँ पे, सईद अनवर थे, नदीम खान मेरे क्लास फेलो रहे, गुलाम अली और साथ में 1-2 और मंजूर अख्तर, काफ़ी प्लेयर्स थे जो कि हमारे NID से ताल्लुक है। नईम ताज मेरे साथ, डॉक्टर नईम ताज मशहूर, लाहौर से ताल्लुक था उनका, भावलपुर से, फर्स्ट क्लास प्लेयर। हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी साथ खेले, फिर वहाँ से पाकिस्तान कस्टम में 1 साल खेला, फिर जलाल भाई लेके, जलालुद्दीन साहब लेके गए थे मुझे। वहाँ से यूनाइटेड भाई और तौसीफ अहमद वहाँ लेके गए। फिर लाइफ चेंज हो गई वहाँ से और UBL में काफ़ी परफॉर्म किया 91 के सीज़न में और 92 में पाकिस्तान टीम में आ गया था। 3 सीज़न खेले, ग्रेड 2 भी खेली साथ में 2 साल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से और पाकिस्तान कस्टम से। और फिर 2 साल मेरे UBL के फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी। तो 4 साल पे मोहित रहा मेरा छोटा सा कैरियर टेस्ट क्रिकेट से पहले। लेकिन बेहतरीन क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट, यूनिवर्सिटी, सारी जो आज हम बात करते हैं ना कि यार ये होनी चाहिए, मिसिंग है, रिवाइवल होना चाहिए क्लब क्रिकेट का, स्कूल क्रिकेट का, कॉलेज क्रिकेट का। बिल्कुल राशिद भाई, आपने वो कैरियर के हवाले से बताई, बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आपने देखा जब से खान साहब वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब आए
انہوں نے آتے جو ہے اسٹرکچر کو چینج کیا اور نیا جو اسٹرکچر آسٹریلیا طرز کا وہ لے کر آئے اور ڈپارٹمنٹس وہ بند کیے اور جو 6 ریجنز بنا دیے گئے. اب کیا سمجھتے ہیں اس جو نئے اسٹرکچر سے کھلاڑیوں کی کتنی مشکلات وہ اس کا سامنا کرنا پڑا اور کتنا فائدہ کتنا ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کو؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے اسٹرکچر تو ورلڈ وائڈ یہی یوز ہوتا ہے، لیکن ٹیم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. میں اگر کاؤنٹی کی بات کرتا ہوں، چھوٹا ملک ہے، 18 کاؤنٹیز وہاں کھیلتی ہیں، لیول 1 لیول 2. نیو ساؤتھ ویلز ہے، وکٹوریا ہے، ویسٹرن آسٹریلیا، ساؤتھ آسٹریلیا، تسمانیہ، کوئنز لینڈ، یہ 5 سے 6 اسٹیٹ کرکٹ ہے آسٹریلیا میں جو کہ 200 سال سے ہی محیط ہے. یہ تو آپ چینج نہیں کرتے اس کو. ہم انڈیا جاتے ہیں 27 سے 28 ٹیم فرسٹ کلاس کھیلتی ہیں، تو وہ اسٹیٹ کرکٹ ہوتی ہے. ہمارے تھوڑا ڈائنامک تھوڑا چینج ہے پاکستان میں. ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت ضروری تھی، وہ ہٹا دی گئی. لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یالے اسٹرکچر سے. ایشو کیا ہے کہ 6 ٹیم بنائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نیچے اگر چاہتے ہیں نا انڈر 19 انڈر 16 اور انڈر 13 کے وہاں زیادہ ٹیم ہونی چاہیے. پرانا اسٹرکچر جیسے سٹی کے فیصل آباد، کراچی، گجرانوالا، شیخ پورہ، حیدرآباد، لڑکانہ، دادو، تو اس کے اوپر نا ہمارے ایونٹ ہونے چاہیے تھے. پھر 16 ریجن تھے ہمارے، تو ہر بچہ کھیلنا چاہتا ہے. لیکن راشد بھائی ایک سوال یہ بھی ہے، بالکل سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا اسٹرکچر صحیح ہے، ٹیمز کم ہیں، ظاہر ہے 6 ریجن ہیں، اس طرح سے نمائندگی تمام کو نہیں مل پاتی. لیکن مسئلہ ایک یہ بھی آیا کہ جو لوگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک تھے، جن کا روزگار لگا ہوا تھا، وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ مزدوری کے لیے وہ در بدر پھرتے ہوئے نظر بھی آئے. تو اس سے کافی افیکٹ نہیں ہوئے جو اس طرح کے لو لیول کے یا نچلے چھوٹے شہروں کے جو کھلاڑی تھے جو ایکسیس نہیں حاصل کر پائے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، جو بڑے شہروں تک؟ جی میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. جب آپ کے انڈر 13 انڈر 16 انڈر 19 کے پلیئر جب کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک ٹیم کھلاتے ہیں یہ لوگ. اس زمانے میں 2 ٹیم کھیلتی تھی، زیادہ لڑکے کھیلتے تھے، زیادہ لڑکے اوپر آیا کرتے تھے. جہاں تک ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بات کی ہے آپ نے، یہاں پہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وائٹ بال جو کرکٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو دینی چاہیے تھی. ایک سائڈ پہ ٹورنامنٹ ہوتے رہتے. یہ 6 ریجن کی یہ بھی ہو رہے ہوتے. تو جو سوچ تھی پرائم منسٹر صاحب کی وہ سراخوں پہ، کیونکہ اسٹیٹ کا آرڈر ہے وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے، تو وہ چلتی رہتی ساتھ میں. لیکن وائٹ بال T20 اور ایک ون ڈے ٹورنامنٹ اگر ہم ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے تو کیا وہ ساتھ ڈپارٹمنٹ ختم نہیں ہوتے. اور اس میں کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، دیکھیں ہم اگر کاؤنٹر اٹیک کیا جائے، کوشچن کیا جائے، UBL کی ٹیم جو تھی وہ اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی، اس سے ختم ہو گئی تھی، انہوں نے ہٹا لی تھی ٹیم. حبیب بینک کی ٹیم اس اسٹرکچر سے ختم ہو چکی تھی، اس سے پہلے ختم کر چکے تھے. وہ بات دب گئی. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جو جتنے سرکاری گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. لائک پورٹ قاسم اتھارٹی سے میرا تعلق ہے، کراچی پورٹ، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہو گئی، آپ کی ہاؤس بلڈنگ فائنانس ہو گئی، پاکستان ریلویز ہو گئی، وابڈا ہو گئی، سوئی سادرن ہو گئی، نیشنل بینک ہو گئی، PTV ہو گئی. یہ ہے سرکاری ادارے، یہ ہٹتے نہیں اتنے آرام سے کیونکہ فائنینشلی بہت تگڑے ہوتے ہیں ایک زمانے میں. تو اس کو لے کے ہمیں گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کے تھرو یہ فنڈنگ بھی کر سکتے تھے اور بہت ساری چیزیں. لیکن ہوا کیا، لوگ چینج ہوتے رہے. سٹی صاحب ہٹے، مانی صاحب آ گئے، وسیم خان صاحب آ گئے، ہارون بھائی وہ ورکنگ کر رہے تھے، اب وہ ادھوری رہ گئی. جو نئے لوگ آئے ان کو پاکستان کا اتنا نہیں آئیڈیا تھا. تو یہ ایک بڑا پرابلم رہا. اس کو ہمیں تھوڑا ٹائم لے لیتے، ہم نے بہت جلدی امپلیمنٹ کر دیا. میں ایک دفعہ پھر بول رہا ہوں اسٹرکچر برا نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے کا وقت اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے لڑکے کہاں جائیں گے اس کا ہم نے تعین نہیں کیا، حساب نہیں لگایا. اتنا زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملی سے ہمارے پلیئر ہیں، وہ روڈ پہ آ گئے. تو اس کو روڈ پہ آنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ آیا یہ اسٹرکچر پلیئر بنا رہا ہے یا پلیئر ختم کر رہا ہے. ایک چیز اس میں اور ہمیں دیکھنی ہے کہ لوکل کی اونرشپ ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ سینٹرل پنجاب کو کس معنی میں لیتے ہیں یا ساؤتھ پنجاب کو کس معنی میں لیتے ہیں. میں اگر ناردرن میں یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوں میں کس کو سپورٹ کروں گا؟
میرا تو سٹی نہیں ہے نا, میں اسلام آباد میں ہوں, اسلام آباد کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. کراچی والا کراچی کو, لاہور والا لاہور. نام ہٹا لیے گئے ہیں, وہ نام ہونے چاہیے تھے جیسے اے بی نیمرو ہوا یا فیصل بینک یس ٹورنامنٹ بالکل. سلمان بٹ نے کروایا تھا, اونرشپ تھی وہ. تو یہ 6 ٹیمیں ٹھیک ہیں, لیکن بنانے والوں نے 6 ٹیمیں کر دی ہیں, لیکن اونرشپ نہیں آ رہی میری اور آپ کی. مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ لوگ کچھ جلدی آ گئی ہے, زیادہ فاسٹلی وہ تبدیلی آ گئی ہے, نہیں اس وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں. لیکن اس میں قابل لوگ اگر ہوتے, جس طرح سے سلمان سرور بٹ اور اس کی ٹیم نے, میں کسی کی فیور نہیں کر رہا, میں نے دیکھا, میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. فرنچائز کرکٹ میں ساؤتھ پنجاب کوئی ٹیم نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, نارتھن کوئی ٹیم نہیں ہے. اسلام آباد کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کوئٹہ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کراچی کو لوگ جو سپورٹ ٹیم کر ہے رہے ہیں, ان کو لاہور کو سپورٹ لوگ. کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آنے والی بھی ٹیم سٹی کی ہوگی نا, بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ مسٹیک ہوئی ہے ناموں کی وجہ سے. میں اونرشپ نہیں آ رہی میری اور آپ کی, میں اور آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اونرشپ نہیں آ رہی. میں کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ لاہور قلندرز کو کر رہے ہو. وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے اپنی ٹیم ہیں, ہماری کنٹری کے نیم ہیں. یہاں پہ یہ میرے خیال سے نیکسٹ سیزن میں ان کو چینج کرنا چاہیے. جب تک عام پبلک کی اونرشپ نہیں آئے گی, جب تک مزہ نہیں آئے گا اس میں. اور اس سے قبل جو ظاہر ہے اسٹرکچر چل رہا تھا, جیسا سیالکوٹ تھی, فیصل آباد تھی, وہ اسی طرح وہ ہر شہر کے اپنے لوگ ہیں اسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں راشد بھائی, جس طرح جنٹل مین گیم کہا جاتا ہے کرکٹ کو, اور لیکن داغدار ہوئی جب سے فکسنگ کا ایلیمنٹ اس میں انوالو ہوئے, اور اب تو پوری دنیا میں ہی اب تو ظاہر ہے وہ سارے اس میں کھلاڑی کو سزائیں بھی ہوئی, لیکن کچھ واپسی. پاکستان کے حوالے سے اگر کچھ بات کرتے ہیں تو اس میں سزائیں بھی ہوئی, لیکن فکسنگ بیسیکلی آپ ظاہر ہے آپ کا موقف ہمیشہ سے اس کے اوپر رہا ہے, اسٹرانگ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آتی ہے. کیسے ہوتی کیسے, اور اس کے کون سے عناصر جو انوالو کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں, یہ فکسنگ وغیرہ نا بہت پرانی چیز ہو گئی ہے, بہت 90s میں شروع ہوئی, اس کے سزائیں بھی ملی لوگوں کو 90s میں. اس کے بعد بھی کچھ لوگ پکڑے گئے, ٹریپ کیا گیا, اسٹرنگ آپریشن ہوئے, پکڑے گئے. دیکھیں یہ بہت مطلب گھناؤنا گیم ہے, جو کہ فرنچائز میں ہو یا نیشنل ٹیم میں ہو. اس کے قابو پانے کی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اینٹی کرپشن یونٹ ICC وہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے, لیکن خاطر خواہ کامیابیاں ملے نہیں ہیں. اب 2000 میں دیکھتا ہوں محمد عامر ہمارا پرائم بالر تھا, ہمارا کیپٹن سلمان بٹ, محمد آصف جیسا بالر دنیا میں, کہ پاکستان میں تو کیا دنیا میں میں نے نہیں دیکھے ایسے بالر. وہ دیکھیں ان کو کیریئر ان کا ختم ہوا, بہت افسوس ہوتا ہے. پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو خالد لطیف اور شرجیل کا جو معاملہ ہوا تھا, جمشید کا بھی نام, یہ ہمارے سامنے چیزیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی عمر اکمل کا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ گھناؤنا گیم ہے, اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں بچے, ناسمجھ ہوتے ہیں, ٹریپ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو روکنا ہے. دیکھیں نا, ہمیں اس کو روکنا ہے, روک نہیں پا رہے. کہیں نہ کہیں ہماری آرگنائزیشن میں کوتاہی ہے, ہمارے سسٹم میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے, کیونکہ کافی دنیا میں کافی حد تک رک گیا ہے, ختم نہیں ہوگا. IPL دیکھ لیں, بگ بیش دیکھ لیں, کمی ضرور آئی ہے, لیکن ایک انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے نا, وہ پورے ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. عمر اکمل کا کیا نہیں کیا اس میں ہم ڈیبیٹ میں جا نہیں رہے, لیکن کیا ہے پورا سسٹم ہل کے رہ گیا, PSL ہل کے رہ گئی تھی. کوئٹہ گلیڈیٹر اس کے بعد سنبھل کے نہیں دی. دیکھیں اتنا افیکٹ ہوتا ہے, ان کو مڈل آرڈر ہی نہیں مل کے دیا اس کے بعد سے, عمر اکمل کے بعد سے. تو اس کو ہماری بھی کوشش ہے, ہم اپنے میڈیا کے توسط سے یہ ایک پیغام پہنچائیں کہ بچوں تک کہ جو کرپشن سے پاک کرکٹ کھیلیں, اور جو ٹریپ کرتے ہیں نا بس ان سے دور رہیں. تو آپ اس کو بڑھاوا نہ دیں, اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد بھائی. آپ نے بات کی ابھی محمد عامر کی اور سلمان بٹ کی, آصف کی بھی. محمد عامر کو آپ کو پتا ہے دوبارہ سے کم بیک کرنے کا موقع بھی ملا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے شاندار پرفارمنس بھی دی اور پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے فتوحات بھی حاصل کی, لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر جو ہے مینجمنٹ سے اختلافات کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن ایک دفعہ پھر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف چینلز پہ بھی, اور اب تو جو ہے وسیم خان صاحب کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا تھا کہ ان سے ملاقات کی ہے, اور T20 ورلڈ کپ میں ان کی واپسی کے حوالے سے کوئی اقدامات کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک دوبارہ سے ان کو چانس ملنا چاہیے؟ یہ بالر تو ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کہ پرفارمنس ہمیں دیکھنی پڑے گی. ڈائریکٹ اٹھا کے ہم کھلا نہیں سکتے, کیونکہ لاسٹ جو 11-12 T20 میچز ہوئے ہیں اس میں عامر کی اکانومی ریٹ تو اچھا رہا, کہ لیکن وکٹس نہیں لے سکا. اور جہاں پہ وہ نئے بال پہ اگر 2 اوور شروع کے کر رہے ہیں وکٹس نہیں لیں گے, شاہین آفریدی جیسے وکٹس لیتے ہیں, تو تھوڑا سا
فرق ضرور پڑا ہے. جب انڈر پریشر ہوتے ہیں آپ, اگر آپ ٹیم مینجمنٹ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اگریسو آنا پڑتا ہے, آپ کو پرفارم ڈبل کرنا پڑتا ہے. جیسے یونس خان نے اپنی سلیکشن کمیٹی کے اگینسٹ بات کی تھی کہ یار ایسا ہے, لیکن اس نے آ کے ایچ اننگ سینچری کی, اس کا بلہ بولتا تھا. تو عامر کو سجیشن ہے, میرا مشورہ ہے, عامر چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, تو مشورہ یہی ہے کہ میڈیا میں کم بولے, اپنے بال سے, اپنے ہاتھ سے, مطلب بال کرے, اس کو بال بولنا شروع ہو جائے. تو بالر تو ایکسپیرینس ہمیں چاہیے ہوگا, اپنے وہاب ریاض کی صورت میں ہو یا محمد عامر یا شعیب ملک, یہ تینوں کنٹینڈر ہے. تو کیا ہے کہ زبان سے کم استعمال کریں, آپ کا بلہ بولے. بالکل, آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نظر آنی چاہیے, اس سے آپ جواب دیں. آپ نے یونس خان کی بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی یونس خان پاکستان ٹیم کے ساتھ 2 سال کے جو ہے معاہدے کے لیے جو ان کے دستخط ہوئے تھے بیٹنگ کوچ کے طور پہ, ریسنٹلی ان کا جو ہے وہ استعفیٰ بھی سامنے آیا ہے. تو اختلافات وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کے اور مینجمنٹ کے جو ہے کھلاڑیوں کے ساتھ اور اسی طرح رہتے ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اور یونس خان کی ابھی جو ہے اچانک سے ٹور جا رہا ہے انگلینڈ میں, اور ویسٹ انڈیز میں ٹیم جا رہی ہے, اور اس سے قبل استعفیٰ آ جاتا ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ ٹریٹمنٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا نام بالکل نہیں لوں گا. انڈیویجل پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگ اس طرح سے کام کرتے, ٹریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلی لینے آیا ہوا, ڈیلی الاؤنس پہ آیا ہوا ہے, کیونکہ خود وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. جب پہلا آپ نے ٹور آئٹنری دیکھی ہوگی, اس میں کیا ہے کہ لاہور سے کچھ پلیئرز ہمارے جہاز پہ بیٹھیں گے, چارٹرڈ پلین ہوگا, وہ ابو ظہبی جائے گا فائنل کے بعد, وہاں سے ٹیم کو لے کے نیکسٹ مارننگ کو وہ لندن برمنگھم فلائی کر جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور پلیئرز کو قطعی نہیں پتا تھا کیسا ہونا ہے. وہاں پہ لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی, تو کیا ہے کہ یہاں سے پی آئی اے کا خالی جہاز گیا ہے جو کہ وہاں پہ پلیئرز کو لینے کے لیے. وہاں سے جو پی ایس ایل کے اور پاکستان ٹیم کی جو پلیئرز تھے جو کہ انگلینڈ جانا تھا, ان کو واپس لے کے آئے, اور باقی لوگوں کو بٹھا کے وہ لے کے گئے. اس کا جو اخراجات ہیں وہ کون بیئر کرے گا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. آڈٹ جب کھلے گا تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی. میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یونس کا تعلق بھی کسی ایسے چھوٹے سے ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ٹیم مینجمنٹ سے یا کسی پلیئر سے کوئی ایسی بات, ایسا کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن یہ کہ ٹیم مینجمنٹ کے ایک فرد, میں پاکستان کرکٹ کی بورڈ کی بات نہیں کر رہا, وہ ڈفرینٹ چیزیں, اور ایک انفرادی ایکٹ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, جو کہ برا لگ جاتا ہے کسی بھی پلیئر کو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایک بندہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آ رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, اور اپنے رتبے کے لحاظ سے نچلے درجے پہ آ رہا ہے نا, وہ ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہے, ہیڈ کوچ بھی بن سکتا تھا, چیف سلیکٹر بھی. وہ بیٹنگ کوچ آیا تھا کہ اپنی جو مطلب کہ 10,000 رن کیے یا 34 سینچریاں کی ہیں وہ دیکھنا چاہتا, لیکن شاید وہ جس مزاج کا ہے اس سسٹم میں چل نہیں سکا یا چلنے نہیں دینا چاہ رہے لوگ, تو اسی لیے وجہ سے اپنی جو راہ ہے وہ سسٹم سے الگ کر لی ہے. اس میں اس کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کیا ہے, ایک انفرادی شخصیت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑ گیا. لیکن راشد بھائی, اختلافات تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ چلتے آئے اور رہے ہیں. جب بھی اگر شعیب اختر کی بات کر لیتے ہیں, ان کے کیریئر کے اختتامی لمحات تھے, عبدالرزاق کے اختتامی لمحات تھے کیریئر کے, مطلب جیسے جیسے کھلاڑی سینئر ہوتا ہے اور مینجمنٹ کے ساتھ ان کے جو ایشوز بنتے ہیں, وہ بیسیکلی ایشوز ختم کیوں نہیں ہو پا رہے, اور اسی طرح ظاہر پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوتا ہے, پاکستان ٹیم کو ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. شعیب اختر بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اب شعیب سے اگر ٹیم مینجمنٹ میں کوئی اسی ٹائپ کا پلیئر ہے تو جیلسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, یار اس کو باہر کرو, یار رزاق اس کو باہر کرو. ہمارے کیا سینئر اور اچھے پلیئر کو جلدی باہر کرنے کی باتیں آتی رہتی ہیں. ہم نے محمد یوسف کو ہم نے اسی طرح سے باہر کیا, 90 ٹیسٹ میچ کھیلے انہوں نے صرف. ہم نے ثقلین مشتاق کو اسی طرح سے باہر کیا, 48 اور 49 میچ کھیلے. شعیب اختر ہو گئے یا رزاق یا ادر, دیکھیں نام بہت بڑے ہیں, لیکن انہوں نے کسی نے بھی 100 ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے, انکلوڈنگ وقار یونس. تو کیا ہے کہ ہمارے کوچ ہے, اور دوسرے ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ یار اس نے کتنے 100 میچ ہو گئے, علی اسٹیورٹ کے کتنے میچ ہو گئے, اتنے ہو گئے. اسٹیورٹ براڈ کے کتنے ہو گئے, 150 میچ ہونے والے ہیں. رکی پونٹنگ کے کتنے ہو گئے, 125 میچ ہونے والے ہیں.
تو یہ سوچ ہمارے یہاں ڈیولپ کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے پلیئر کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی. جیسے اظہر علی ابھی باہر ہونے والے تھے لیکن اب کھیل رہے ہیں, ان کو 100 ٹیسٹ کھیلنا چاہیے. اسد شفیق 77 پہ رک گئے. تو دوسرے ممالک اس سے ایکسپیرینس کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے کہ ایک سینئر پلیئر اور اچھا پرفارم کر رہا. شعیب اختر کوئی 48 یا 46 ٹیسٹ والا بالر نہیں تھا, وہ منیمم 80-90 ٹیسٹ کھیلتا تھا. اس کا کتنا بڑا ٹیسٹ کرکٹ میں نام ہونا تھا. تو یہ سوچ ہمیں اب بدلنی پڑے گی پاکستان کرکٹ کو. مصباح اللہ آئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی کی جائے, لوگوں کو لمبا کھلایا جائے, لیکن اس میں چوائس آپ کی سلیکشن کی اچھی ہونی چاہیے. آلرائٹ ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا ہمارا اسپورٹ اسپیشل پروگرام پاکستان کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف کے ساتھ جاری ہے. آپ ان کی کیریئر کے حوالے سے جان رہے ہیں اور اب مزید کچھ گفتگو کرتے ہیں راشد لطیف سے. جی راشد بھائی, سلیکشن پالیسی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا مصباح الحق جو ہے لمبے عرصے کے لیے کھلانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن محمد وسیم جب سے چیف سلیکٹر بنے ہیں اور جتنی بھی انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہیں اس میں ہر دفعہ 5 سے 6 کھلاڑی جو ہے وہ چینج کر دیے تھے, تبدیل کر دیے تھے, کچھ نئے چہرے متعارف کرواتے ہیں. اور ایون کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بنا کھیلے ہی وہ کھلاڑی کو, پلیئر کو ڈراپ بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ٹیم کا کمبینیشن کیسے بنے گا؟ اور اسی سال آپ کو پتا ہے T20 ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے اور پاکستان ٹیم ابھی تک جو ہے وہ اس فائنل 11 کی طرف نہیں بڑھ پائی. نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. شروع کی جو سلیکشن تھی وسیم کی بڑی تگڑی تھی. اس میں پلیئرز آئے, نئے پلیئرز آئے, انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, نعمان کو کرایا اور کافی پلیئرز کو انہوں نے کرایا. تابش کو بھی لے کے ڈومیسٹک کے پرفارمر تھے. لیکن بعد میں جو ساؤتھ افریقن ٹور میں شعیب مقصود کو اس وقت ہونا چاہیے تھا. آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے زیادہ ٹی وی میں اب دیکھا ان کو. ہم نے پاکستان کپ میں دیکھ چکے تھے, ون ڈے میں بھی اور T20 میں بھی وہ بھرپور فارم میں تھے. ان کو ساؤتھ افریقہ جانا چاہیے تھا. عثمان صلاح الدین فرسٹ کلاس کی اگر میں ریکارڈ دیکھتا ہوں تو وہ ایسے پلیئر تھے, ان کو بھی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. وہ 3-4 کی سلیکشن میں شاید وسیم کی ایک لمیٹیشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ دوسرے کپتان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہ مشاورت کرتے ہیں اور ٹیم بناتے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال سے وسیم کو اور زیادہ اپنے فٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا T20 کی ٹیم کے لیے. اب سارے ٹاپ آرڈر ہیں ہمارے پاس. اوپر پہ اگر میں دیکھتا ہوں, اگر ہم کھلاتے ہیں رضوان اوپن کرتے ہیں شرجیل کے ساتھ, دونوں ٹاپ آرڈر یہ ہو گئے. 3 نمبر پہ اگر آتے ہیں شعیب مقصود آتے ہیں یا بابر اعظم آتے ہیں, 4 ہو گئے 1 نمبر کے پلیئر. پھر 5ویں نمبر پہ آتے ہیں حفیظ آتے ہیں, وہ بھی اوپن ہی کرتے رہے. 6 نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ لے کے آتا ہوں میں فخر زمان کو, وہ بھی اوپنر. ہم مڈل آرڈر نہیں بنا پائے. ہمیں 5, 6, 7 نمبر پہ ایشوز رہے. ہم 7 نمبر والے کو 6 یا 5 میں نہیں لائے, جس میں فہیم اشرف کا نام آپ لے سکتے ہیں, حماد بٹ کا آپ نام لے سکتے ہیں, حماد اعظم یا امیر یامین کا نام لے سکتے ہیں. ان کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں, لیکن وہ اتنا لوور آرڈر چلے جاتے ہیں نا, وہ بن نہیں پائے. عماد وسیم بھی نہیں بن پائے, ان کو بھی اوپر کھلا سکتے ہیں. تو یہ شاداب فرنچائز میں اوپر جا کے کھیلتے ہیں, یہاں پہ 6, 7, 8 نمبر چلے جاتے ہیں. پھر شعیب ملک کو لے کے آیا دلمی سے, وہ 3 نمبر 4 نمبر کھیل رہے ہیں, یہاں پہ 6, 7 نمبر کھیلیں گے. سرفراز وہ کبھی اوپر کھیلتے ہیں کوئٹہ سے, اور پاکستان ٹیم میں جگہ ملے گی 5, 6 نمبر پہ. تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا, وہ نظر آ رہا ہے ویکیوم جو آیا ہے افتخار سے, آصف سے, حسین طلعت سے, ان کے اور ان کی وجہ سے انہوں نے پرفارم نہیں کیا. خوشدل شاہ, ورنہ مڈل آرڈر ہماری اچھی ہو جاتی ہے. آصف بہت اچھا پلیئر ہے لیکن انٹرنیشنل میں نہیں بنا. تو محمد وسیم کو پہلے جانا چاہیے کہ مجھے پلیئر کون سے چاہیے. مجھے مڈل آرڈر میں چاہیے ٹاپ آرڈر میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو مڈل میں چاہیے 5, 6, 7 کون ہوں گے ہمارے. یہ اگر ہمارے بن گئے تو پھر ہماری ٹیم بہتری کی طرف جا سکتی ہے. ٹاپ آرڈر اگر ہماری جو ہے وہ 12 سے 15 اوور تو کھیلے گی. رضوان ہو گئے, بابر ہو گئے, شرجیل ہو گئے اور حفیظ ہو گئے. پتہ نہیں جگہ نہیں بنتی ہے شعیب کی. تو وہاں پہ یہ کہ آخر میں جو پلیئر رہ گئے ان کو 5 اوور ملے, 30 سے 35 بالیں ملنی ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے ہمیں کہ کیا کرنا ہے, ہمیں مڈل آرڈر کب اپنی اچھی کرنی ہے. تو محمد وسیم کو اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن مڈل آرڈر میں آپ نے جس طرح نام لیا محمد آصف علی کا اور اسی طرح افتخار احمد کا اور حسین طلعت, جتنے بھی کوئی موقع دے, خوشدل شاہ کی نیشنل ٹیم میں آ کے وہ پرفارمنس ان کی بالکل جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. اور نیچے اب آپ نے دیکھا خوشدل شاہ نے بھی شاندار اننگز کھیلی ہیں. اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کو پریشر گیم ہو جاتا ہے کہ نیشنل ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ کو بالکل کولیپس کر جاتا ہے؟
نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ 4 کو لے گئے، ایک ساتھ 4 کو ڈراپ کر دیا، یہ آپ کے سامنے ہے. میں آصف علی کا یہ کہتا ہوں کہ T20 میں رکھیں آپ. ہم ٹھیک ہے. T20 میں لگے، ہم لوگ دبا کے اس کو ون ڈے کھلائے. کیوں کھلائے؟ ہم خوش دل کو، میں سمجھتا ہوں ون ڈے کا اچھا پلیئر ہے، ون ڈے میں ہم کھلا نہیں رہے، ہم T20 اس کو کھلائے جا رہے ہیں. آپ لسٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے گا خوش دل کا. افتخار ایسا پلیئر ہے جو کہ بیک اپ ہونا چاہیے آپ کے پاس. حسین طلر ہے، بیک اپ ہونا چاہیے. ہم نے چاروں کو ساتھ کھلایا. چاروں ساتھ نہیں کھیلتے، چاروں ساتھ نہیں کھیلتے، کبھی بھی نہیں کھیلتے. مطلب کھیلنا نہیں چاہیے، میرا مطلب یہ ہے. 2 بیک اپ ہوں گے، 2 کھیلیں گے. تو یہ سسٹم بن رہا ہے. حیدر علی ٹیسٹ میچ کھلاؤ پہلے اس کو بھائی. وہ آیا ہی ٹیسٹ میچ کے لیے تھا. جب وہ کاظم ٹرافی میں آیا پہلا سال 99 اس نے پہلے اننگ میں کیے، فائنل میں اس نے سینچری کی. تو وہ نظر آ گیا یار یہ ہمارا اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے، ینگ پلیئر ہے ٹیسٹ میچ کا. ہم نے اس کو ٹیسٹ کی ٹیم میں رکھا ہی نہیں. پہلی ناردرن کی ٹیم بنی، اس میں T20 میں بھی نہیں تھا. وہ دلمی میں گیا، ٹھک کر کے 2-3 چھکے مارے. سب نے T20 کا پلیئر بنا کے اس کو انٹرنیشنل بھی کھلا دی. شروع میں اوپن کرائی، پھر ہم نے 5-6 نمبر کھلایا. تو اس کے آؤٹ ہونے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. دائرے میں وہ آؤٹ ہوتا ہے، بال کھڑی ہو جاتی ہے، اور دائرے کے بعد وہ ڈفرینٹ جگہ پہ آؤٹ ہوتا ہے. سوچ اس کی چینج کر دی. تو ہم کس فارمیٹ میں کس پلیئر کو کب کھلانا ہے، پلیئر سارے. لیکن راشد بھائی اصل مسئلہ بھی یہیں پہ آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں شاہنواز دانی کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا، T20 میں ان کی پرفارمنس شاندار رہی، لیکن ان کو جو ہے ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے ان کا نام آیا قومی ٹیم کے لیے جب فرسٹ ٹائم ان کو جو ہے لانچ کیا گیا. اور اسی طرح جو کھلاڑی جو ٹیسٹ میں پرفارم کر رہے ہیں ان کو T20 بھی کھلایا جا رہا ہے. اور جو مین مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈومیسٹک آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی لانچ کر رہے ہیں قومی ٹیم میں کھلاڑی کو، تو ڈیفینیٹلی اس پہ پریشر ہوگا. جس طرح آپ حیدر علی کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر اس طرح وہ اس کو اسٹیبل نہیں کر پاتا. دیکھیں آپ نے شاہ نواز کی جو بات کی نا، شاہ نواز جو پہلی دفعہ سلیکٹ ہو کے گئے وہاں پہ زمبابوے شاید ابھی گئے تھے نا ٹیم میں، تو وہ فرسٹ کلاس کے پرفارمنس پہ آئے تھے. وہ T20 کی پرفارمنس، یہ پہلی دفعہ کھیلے تھے، یہ PSL یہ پہلی دفعہ کھیل رہے تھے. تو وہ ٹیم اناؤنس ہو چکی تھی. پھر یہ بیسٹ بالر ہوئے نا، 20-21 آؤٹ کیے انہوں نے. لیکن کیا ٹور پہ آپ مینج کر جائیں گے کہ یار دھانی کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ ویسٹ انڈیز میں یا انگلینڈ میں، تو ہم اس کو ہم T20 کے اسکواڈ میں بھی لیتے ہیں. تو پتہ نہیں ابھی ٹیسٹ اسکواڈ بعد میں جاتا ہے نہیں جاتا، مجھے بالکل علم نہیں ہے. لیکن ان کو جیسے شعیب مقصود کو ابھی آپ نے انڈکٹ کر لیا نا، تو شاہنواز دھانی کو بھی انڈکٹ کر سکتے تھے، ان کو بھی آپ لے جا سکتے تھے. غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں پرفارم کیا تو بس محمد وسیم کو یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں نا نسیم شاہ یا حارث رؤف شاید یہ خدا نخواستہ انجر ہو جائیں تو ہم اس کو ریپلیسمنٹ دے سکتے ہیں. تو ابھی بھی موقع تو ہے، کیونکہ جو پرفارم کیا شاہنواز نے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہا، اور جگہ بنتی ہے اس کی نا T20 میں. اور راشد بھائی کچھ کوچنگ پینل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے بھی جو ہے بطور کوچ جو ہے وہ سرو کیا ہے پاکستان ٹیم کو. تو مصباح الحق موجود ہیں، وقار یونس موجود ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کو، کارکردگی کو؟ کیونکہ ایک وقت تھا جب تلوار لٹک رہی تھی ان کی جو ہے وہ معطلی کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے نکال دیا جائے گا، لیکن اب کو ٹیم کچھ اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کے اوپر؟ بہت ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ وقار یونس تو کافی عرصے سے کوچنگ میں ہے، اور ساتھ میں مصباح الحق یہ بھی سیکھ رہے ہیں. مطلب ابھی دیکھیں ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا، ابھی 1.5-2 سال سے یہ کوچنگ کے اندر ہیں، سیکھ رہے ہیں. اچھا ہے، پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہے. ایشو ان دونوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایشو ہمیں نیچرل لیول پہ آتے ہیں. کازن ٹرافی میں ہم آ جائیں، پاکستان کپ میں آ جائیں، ڈومیسٹک میں آ جائیں، یہاں پہ پھر ہم انٹر سٹی میں آ جاتے ہیں، پھر ہم نیچے اور سٹی ایسوسی ایشن میں آ جاتے ہیں. یہاں پہ نوے کوچز جو لیے جا رہے ہیں ان کا اسٹرکچر کیا بنے گا، ہم کوچز کو کس طرح سے ٹرین کریں گے، ہمارے پاس اکوپمنٹ کیا ہے، ہمارے پاس ٹولز کون سے ہیں، ہمارے پاس سافٹ ویئر کون سے ہیں، ہمارے پاس بایو میکینکس لیب ہے نہیں ہے، ہمارے پاس ٹریننگ کی جگہ کتنی ہے، کتنی پاکستان میں پریکٹس بھی چیزیں ہیں. تو پورا جائزہ ہمیں لینا پڑے گا. اس میں انفراسٹرکچر ہمارا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ایک لے لیں گے نیشنل اسٹیڈیم کراچی، وہاں کچھ چند چیزیں، چند فیسلٹیز آپ کی ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد کے گراؤنڈ میں بند ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو پنڈی اسٹیڈیم ہے 1-2 وکٹ پریکٹس پچز ہیں. پورے پاکستان میں ٹوٹل 50 پچز بھی نہیں ہوں گی جہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے، اور 90 کوچز ہم ہائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں پہلے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، پھر تمام کوچز کو ٹرین کرنا پڑے گا.
हाई क्वालिटी आप एजुकेट करेंगे उनके ऊपर। नेकेड आई से कोचिंग अब बंद हो गई है, दुनिया में कहीं नहीं होती है हमारे सिवाय पाकिस्तान के। तो मैं बात वकार यूनुस और इनकी मिसबा को कोई ब्लेम नहीं करूंगा, वो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या है हम पूरा सेटअप यहाँ पे चेंज करेंगे और हाई क्वालिटी कोचेज अगर हम देना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर में हमारे पास प्रॉपर कोचेज आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम नाम पे चल रहे हैं, मिसबा क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा, ऑनेस्ट है इस वजह से, लेकिन हम जाएंगे डिटेल में अगर जाते हैं यार इसको हमें डिफेंस कैसे सिखाना है, हमें अटैक कैसे सिखाना है, शायद कहीं गलती जरूर हो जाए, लेकिन हमें पूरे सिर्फ 2 को सही नहीं करना, हमें पूरे स्ट्रक्चर को सही करना है, अपनी कोचिंग मेथड को सही करना है, हमें मैनुअल को जो बनाते हैं हम उसको सही करना है और साइंटिफिक वे में हमें जाना पड़ेगा, तो हमारी कोचिंग बेहतर होगी इंशाल्लाह। और इस तरह की अगर आपने जिस तरह बात की है कि डोमेस्टिक के हवाले से और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जिस तरह के आपको पता है सुकलैन मुश्ताक मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद भी हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, राव इफ्तिखार अंजम है, मतलब जो टेक्निक्स बेहतर बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं बाकायदा तौर पे कि आपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, किस तरह जो है वो अपनी आप को बेहतर बनाना है। तो ये किस हद तक इफेक्टिव होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम के लिए? तो मोहम्मद यूसुफ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर वो किसी बच्चे को सिखाएगा तो अच्छा ही सिखाएगा। मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ सकलैन मुश्ताक की। वजह क्या है कि हम साथ बहुत काम किया पीटीवी में, जो उसका बताने का तरीका है स्पिनर्स पे स्पेशली, वो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अच्छी ऑफ स्पिन या लेग स्पिन। मुश्ताक अहमद दुनिया में काम किया हुआ है, फ्रेंचाइज अभी मुल्तान सुल्तान जीती है, राइट आर्म लेग स्पिनर का चैंपियन रहा, हमारे दौर का बेहतरीन बॉलर। तो ये बड़े बड़े नाम है, बड़े नाम के साथ काम भी इनके बहुत ही जबरदस्त है एज ए कोचेज। और हमें मेंटोरिंग की भी जरूरत है, बड़े लोग, शोएब अख्तर को हमें यूज करना चाहिए मेंटोरिंग, उनकी स्पीकिंग पावर बहुत तगड़ी है, बच्चे इसको सुनते हैं, अट्रैक्टिव बात करता है, लोग फॉलो करते हैं उसको। तो शोएब अख्तर को इस टाइप के लोगों को लेक्चर पे भेजना चाहिए, करना चाहिए इनको यूज। तो बहुत सारे प्लान पीसीबी के अपने होंगे जो कि ये करेंगे। अब अजहर महमूद को हमें यूज करना चाहिए एज ए कंसल्टेंट, हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई जॉब करे, कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं। अजहर महमूद में बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखा जाए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और ये मोहम्मद यूसुफ का इजाफा तो बहुत जबरदस्त है, इसको हमें टोटल जितने भी पाकिस्तान में जैसे यूनुस थे, इस तरह से इनको भी निचले लेवल पे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे भी बच्चों को सिखाने के लिए इन जैसे कोचेज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा इजाफा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। राशिद भाई, जैसे कि मैंने बात की है कि आप भी बतौर कोच सर्व कर चुके हैं, तो अगर आपको अभी जो है मौका मिले पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए, तो क्या आपका क्या इरादा होगा, आएंगे मैदान में? यह मैं कोशिश करूंगा, जितने भी कोचेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं इनको ट्रेन करूं मैं, ठीक है, अच्छी तरीके से साइंटिफिक वे में इनको किया जाए। क्योंकि मेरा अपनी एक सोच है कि मैं नेकेड आई से जो कोचिंग होती है ना उसमें इतना बिलीव नहीं करता, मैं साइंटिफिक वे में जाऊंगा। कैमरास लगे हुए हो, बायोमैकेनिक्स लैब हो, पूरा आपका जिम रेडी हो, हर चीज रेडी होनी चाहिए आपकी। कि छोटा बच्चा है, इसको हम अगर डॉक्टर कोई होता है तो उसको चेकअप टॉर्च से करते थे एक जमाने में, सुना होगा आपने। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या आप लैब में भेजते यार इसके टेस्ट करा के लेके आ जाए, इसका ब्लड टेस्ट है, उसका शुगर टेस्ट है, इसका तो क्या है हम फौरन अपनी लैब में भेजेंगे यार इसको देखो फास्ट बॉलिंग में इसका बैक फुट फ्रंट फुट कैसा आ रहा है, उसके नी कैसे, उसका हेड कैसा है, उसके कट कैसे मार रहा है, उसके टो कैसा है, उसकी हील कैसी लग रही है, बॉलर है तो उसका एक्शन कैसा है, नसीम शाह उसको इंजरी क्यों हो रही है, पहले हम लैब में भेजेंगे। वहां से जो हमारा जो भी MS किया हुआ है, PhD जो रिपोर्ट देगा वो आपके हेड कोच या आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर को दे देगा, ये आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये आ गया आपका। तो उसके बाद हम अपने पूरे कोचेज को बुला के बिठाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम है इसकी। मैं नेकेड आई से नहीं पकड़ सकता कि ऐसा शफीक का क्या प्रॉब्लम है, ना उमर अकमल को मैं पकड़ सकता हूँ। जब तक आप साइंटिफिक वे में नहीं जाओगे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ट्रेन करूं अपने पाकिस्तान तमाम कोचेज को। और ये पाइपलाइन में कुछ चीजें चल रही हैं जो कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में हूँ, और कभी हुआ साल 1.5 साल में हम कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सर करवाएं कोई लैब को और हम सपोर्ट करें, हमें वापस करना है अपने पाकिस्तान क्रिकेट को। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने सारे
कोचेस को मिल के, यूनुस खान के साथ मिल के, नदीम खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, इन सब के साथ मिल के हम सपोर्ट प्रोग्राम बनाएं जो कि पीसीबी को हेल्प करे। बिल्कुल, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए, और जब आप जैसे लेजेंड जब पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ेंगे तो पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें नंबर 1 की पोजीशन पे खड़ी हुई नज़र भी आएगी। तो गुज़िश्ता चंद दिनों पहले राशिद भाई आपकी जानब से एक चेयरमैन पीसीबी के हवाले से स्टेटमेंट दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा आके तरदीद भी की थी। तो वो बेसिकली था क्या, किस वजह से आपको ये बयान देना पड़ा था और उसके पीछे हकायक क्या थे? नहीं, देखिए मैं कभी हवा में तीर नहीं चलाता, कभी भी मैं टारगेट पे ही मारता हूँ ना। अच्छा अच्छा किया उन्होंने पाकिस्तानी एक चैनल के ऊपर आके उनका टिकट चला। पीसीबी की तरदीद नहीं, पीसीबी का स्टेटमेंट नहीं आया, ठीक है, जिसका मुझे वेट कर रहा था, क्योंकि उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता। देखिए सोर्सेज काम करते हैं, आपको भी, आप बड़े चैनल में माशाल्लाह काम करते हैं, सोर्सेज काम करती हैं, और जब आप मीडिया में देते हैं ना चीज, तो आपके पास एविडेंस होता है उसका, मिले, बात हुई, ये बात हुई, और उसके अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मुलाकात, तस्वीर भी आ गई ना, वो तो हाँ बिल्कुल तस्वीर आ गई ना, अभी बात हुई है 1 साल की या 3 साल की चल रही है बात, बाहर नहीं आई अभी। देखिए मैं आपको कंफर्म उस वक्त करूंगा जब मेरे पास आ जाएगी बात, ठीक हो 1 साल की या 3 साल या नहीं, देखें ये आने वाला है। और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि जो बाहर से सोर्सेज बताती हैं कि मानी साहब जाना चाहते हैं, पीएम साहब रोकना चाहते हैं, और कुछ लोग मुलाकात भी हुई थी, 4 दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी पीएम साहब से। हाँ, नथिया गली में तो ईद वाले दिन भी हुई है ना, ईद में छुट्टियां थी ना, वो पता नहीं चला। तो क्या है कि अभी अगर देखा जाए तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए, ठीक है ना, जो क्रिकेट से बाहर जो लोग आना चाहते हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं कि मानी साहब वर्जन है। मैं ये कहता हूँ कि मानी साहब हो, वसीम खान हो, इनको पूरा वक्त देना चाहिए, ठीक है, पूरा वक्त है। ये हम लोग क्या 3 साल में हटा देते हैं, या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है हम हटा देते हैं। हमारे पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर ऐसा होना चाहिए कि हुकूमतें आती जाती रहें, लेकिन पीसीबी का चेयरमैन और सीईओ ये कायम रहना चाहिए, वो अदारा जो है वो पूरे अपनी टेन्योर पूरा करे। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता मानी साहब वसीम खान चले जाते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, अब नई सोच वाला आएगा, वो कप्तान चेंज करेगा, अरे कप्तान गलत बना दिया, सेटअप पूरा लॉन्च करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट ईयर एक और वर्ल्ड कप है, उसके बाद एक और वर्ल्ड कप है। तो क्या है, मुस्तकिल मिजाजी तो रहते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनमें आप चेंज बहुत कम देखते होंगे, यार चेंज हो गया। तो हमारे मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस अब बंद होनी चाहिए। मानी साहब पूरा टाइम देना चाहिए, और वसीम खान को भी, वो अच्छा करें बुरा करें, हम बाद में पब्लिक हिसाब लगाएगी ना, लेकिन रोज आना उनके ऊपर करना वो भी गलत है। और रिएक्ट भी किया वसीम खान, कहीं किसी हद तक ठीक भी थे, लेकिन ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन को वो एक हेड कर रहे हैं, तो शायद अवॉइड करें। लेकिन राशिद भाई, बतौर आप साबिक कप्तान और टेस्ट खिलाड़ी जो है, आप खुद जो है वो एहसान मानी साहब की जो है परफॉर्मेंस से, उनकी जो है मैनेजमेंट के जो है मामला देखने के वाले से मुतमिन है, और वसीम खान की भी साथ बात ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उनसे गिला ये किया जाता है, जो इतराज़ ये किया जाता है कि वो मीडिया में बहुत कम आते हैं, सामने जो है वो बिल्कुल बैक एंड पे और समझ कट ऑफ रहते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मीडिया में आते हैं, लेकिन वो इंडिया की मीडिया में आते हैं, यहाँ पे मीडिया में नहीं आते। पाकिस्तानी मीडिया में कम आते हैं। अपनी पावर्स नीचे दी हुई हैं, लेकिन पावर इस्तेमाल वो खुद करते हैं। किसी का अपॉइंटमेंट हो, कैप्टनसी के कुछ इश्यूज हो, टीम अनाउंसमेंट पे हो, तो अपने देखिए चेयरमैन तो करेगा ना कि कुछ ना कुछ तो पावर तो अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन वसीम खान इस माहौल में भी ठीक काम कर रहे हैं। मैं देखिए मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, इसमें कतई ये नहीं है कि ना मैं जैसा सोचता हूँ दूसरे भी ऐसे सोचते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। वसीम खान करना चाह रहा है, लेकिन लगता है कि कुछ पॉलिटिकल इनको बैकिंग वैसी नहीं है जैसे लोग होती है। मेरे ख्याल से जो यहाँ सेटअप है हमारा पॉलिटिकल, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। चेयरमैन को भी करते होंगे, सीईओ, हम जैसे लोगों जो फ्रेंचाइज में काम करते हैं, हमारे पास फोन आ जाते हैं, तो फिर बाकी ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सेटअप हमें देखना पड़ेगा क्या चल रहा है उसमें। कभी काम हो जाता है, या तो सेठी साहब की तरह बंदा हो, शुरू बंदा हो, ठीक है,
کہ وہ پولیٹیکل چیزوں کو ایسے ہینڈل کر لیتے تھے، کیونکہ وہ بڑے جرنلسٹ سیاست تھے، کا بڑے تجربہ اینکر رکھتے تھے، تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سیاست کا تجربہ، ان کو پتا ہے کہ یار مجھے راشد لطیف کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، حالانکہ ٹیکل کر نہیں پائے لیکن ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے مجھے کراچی کنگ کو لے کے چلنا ہے، کس طرح مجھے اسلام آباد یونائٹیڈ یا لاہور قلندر کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس 2 سال میں رہا جب کراچی کنگ سے، وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہیں میں نے بہت ساری، اور T10 کا موقف تھا، T10 کا ایک مسئلہ ہوا تھا، اس کے علاوہ پاکستان میں PSL ہونی ہے، باہر جانی ہے، انہوں نے ون مین شو کیا اس میں، ٹھیک ہے کچھ چیزیں منوائی اور جو ماننی تھی وہ بعد میں امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام PCB کے حق میں کیا، اور آج لوگ یاد کرتے ہیں ان کو، اچھے کاموں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ بالکل اوکے راشد بھائی، ایک بس فائنل سوال ہے کہ PSL 6 بھی آپ کو پتہ ہے مکمل ہو چکی ہے، اور اس دوران پہلی دفعہ جب ملتان سلطان نے اپنے ٹائٹل اپنے نام کیا، لیکن یہ 2 فیزز میں مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے جو معاملات بنے، پھر ابو دھابی میں جا کے جو ہے وہ سارے معاملات کمپلیٹ پائے۔ مینجمنٹ، مس مینجمنٹ کافی زیادہ میں دیکھنے میں آئی، اخراجات بہت زیادہ بڑھے، ایکسپینسز بڑھے، اور یس نو کی کنڈیشن میں رہی اوورآل PSL، کیونکہ کبھی فرنچائز مالکان کی جانب سے تحفظات آ رہے تھے، تو کبھی PCB، پھر آپ کو پتہ ہے لینڈنگ رائٹس کا بھی ایشو آیا ابو دھابی کی گورنمنٹ کی جانب سے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی مداخلت کرنا پڑی۔ تو اوورآل نقصان جو ہے اس سب کا، جو مس مینجمنٹ کا جو ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے؟ لیکن جو بھی اسٹرکچر بناتے ہیں نا، یہ PSL کا بنایا ہے، اس میں جیسے ہمارے پاس سلیکشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارا PSL کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ہارڈ کاپی نہیں ہے ایسی کہ جس پہ ہم عمل پیرا ہوں، اس پہ ہم کام کریں۔ ہمیں جو جس طرح سے گیزٹڈ بنائے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اسی طرح سے ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروو کرانے چاہیے۔ یہ ہمارے رولز ہیں، یہ بائی لاز ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ ایسا منظم طریقہ نہیں ہے جس پہ ہم اپنے PSL کو کنٹرول کر سکیں۔ دوسرا، ہمیں اپنی کرکٹ کو فورن پالیسی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے نام لیا، بالکل وہ انٹرفیئر کرنا پڑا نا۔ انڈیا کی کوئی ٹائی ہوتی ہے، ہمارا میچ ICC کا ہوتا ہے، اس میں فورن پالیسی یا گورنمنٹ کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی کووڈ کی وجہ سے انگلینڈ ٹیم جانی ہے، وہاں پہ جو ہائی کمشنر کو انوالو کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہمیں پاکستان کرکٹ کو فورن پالیسی کا حصہ بنا لیں؟ بہت سارے کام جو ہمارے چیئرمین یا CEO نہیں کر پاتے، تو فورن جو منسٹری ہوتی ہے وہ کرتی ہے، بیوروکریسی کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہو جائے تو ہماری PSL بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ ڈیسیجن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ابھی یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے، اس کے اوپر چلا رہی ہے PSL۔ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہے اس سے پہلے جو بھی چلائے گی۔ اور راشد بھائی بالکل فائنل کوئی پیغام، کوئی میسج اگر اس پلیٹ فارم کے ذریعے دینا چاہیں تو وہ پلیز۔ یار صبر کریں، پاکستان کرکٹ کو تھوڑا سا اور ابھی ہمیں تھوڑا جھٹکے لگ سکتے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم اس سطح سے اور نیچے ہم آ سکتے ہیں، جو کہ ہماری کرکٹ کا معیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری کلب کرکٹ، ہماری ایسوسی ایشن کرکٹ، ہماری ڈسٹرکٹ کرکٹ، ہماری سٹی کرکٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن کیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا، ہم کوشش کرتے رہیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اور کلب کرکٹ جتنی بھی پروموٹ کر سکتے ہیں کریں۔ تھینک یو۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ راشد بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اپنے 7 نیوز کے لیے اور اسپورٹس اسپیشل کے پروگرام کے لیے جب وقت نکالا۔ ناظرین، راشد لطیف پاکستان کے سابق کپتان، ٹیسٹ کھلاڑی اور وکٹ کیپر بیٹسمین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ آج کے اس پروگرام سے میں اجازت دی ہے، نیکسٹ پروگرام میں ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔